अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरह अल-माइदा का लास्ट वीडियो में 100 तक हमने माशाल्लाह से कंप्लीट कर ली थी। इस बार हम अल्हम्दुलिल्लाह 101 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं हर बार की तरह अल्लाह ताला इसे सिर्फ हमें पढ़ने वाला ना बनाए, इस पे अमल करने वाला, अपनी ज़िंदगी में अमल करने वाला, अपने साथियों को बताने वाला, उनको उस राह पे चलाने वाला बनाए रब्बुल आलमीन। हमारे घर वालों को इसको समझ दे और हमें भी इसकी समझ दे कि हम इसको समझें और अपनी ज़िंदगी में लाएँ। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-माइदा की 101 आयत हम स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इस तरह की बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थी, मगर जब बताई गई तो फिर वो मुकर गए। मतलब वो पूछते थे 100 बातें, उसके बाद अगर उन्हें कोई बता देता था तो वो उससे मुकर जाते थे। 102 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अल्लाह ने ना तो कोई बहिरा मुकर्रर किया है और ना कोई साहिबा और ना कोई वसीला और ना कोई हामी, लेकिन काफिर अल्लाह पे झूठ बांधते हैं और ये अक्सर अकल से काम नहीं लेते। 103 में अल्लाह ताला फरमाते हैं 103 आयत में, और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगम्बरों की तरफ रुजू करो, और तो कहते हैं जिस तरीके पर हमने अपने बाप दादा को चलते देखा है हम उसी तरीके पर चलेंगे, जबकि उनके बाप दादा सही तरीके पर ना थे तब भी। 104 में अल्लाह ताला कहते हैं कि ए ईमान वालों, अपने आप को संभाले रहो जब तुम हिदायत पर हो, क्योंकि जब इंसान हिदायत पे जाता है तो शैतान उसे बहकाना ज़्यादा शुरू कर देता है कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम जो कर रहे थे पहले वही ठीक है। तो अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं, ए ईमान वालों, अपने आप को संभाले रहो जब तुम हिदायत पर हो, पर कोई गुमराह तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके, मतलब किसी तरह की गुमराही तुम्हें अपनी हिदायत से भटका ना सके। तुम अल्लाह की तरफ रहो, अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। उस वक्त उसको वो तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में तुमने किए थे आगाह करेगा और उनका बदला देगा। जो भी हम दुनिया में करते हैं अल्लाह ताला के तरफ हमें तो जाना ही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, सब गए हैं और हमें भी जाना है। तो अल्लाह ताला उस दिन हम लोगों को जो हम दुनिया में करते हैं उससे हमारे कामों को हमें आगाह करेगा और उसका बदला हमें रोज़े क़यामत के दिन मिलेगा। 105 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, मोमिनो, जब तुम में से किसी की मौत का वजूद हो जाए तो शहादत का निसाब यह है कि वसीयत के वक्त तुम मुसलमानों में से 2 मर्द आदिल यानी साहिब एतबार गवाह हो, या अगर मुसलमान ना मिले और तुम सफ़र कर रहे हो तो उस वक्त तुम पे मौत की मुसीबत वाजे हो तो किसी दूसरे मज़हब के 2 शख्सों को गवाह कर लो। अगर तुमको उन गवाहों की निशात कुछ शक हो तो उनको असर की नमाज के बाद खड़ा करो और दोनों अल्लाह की कसमें खाएं कि हम शहादत का कुछ आवाज़ नहीं लेंगे जो हमारे रिश्तेदार ही हों, जो गोवा हमारे रिश्तेदार ही हों, और ना हम अल्लाह की शहादत को छुपाएंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो गुनहगार होंगे। तो वो इस चीज़ की कसम लेंगे और वादा करेंगे कि जो तुम वसीयत करते हो, जिसके लिए तुम वसीयत करके जा रहे हो, चाहे वो 1 पैसा भी क्यों हो, हम उसे एज इट इज़ दे देंगे, उसमें से हम अपना हिस्सा कुछ ना रखेंगे। और अगर ऐसा कोई करता है तो वो गुनहगार होगा और उसकी शहादत फिर कभी भी मानी नहीं जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं 106 में, फिर अगर मालूम हो जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया। एक हदीस में है कि एक सहाब जो थे वो एक साहिब थे जो रास्ते में बीमार हो गए और सफ़र पे थे। उन्होंने 2 लोगों को गवाह किया और एक उनका चांदी का लोटा था और कुछ चीज़ें उनके पास थी, तो उन्होंने वसीयत करी उनसे कसमें नहीं कि भाई मेरा ये रिश्तेदार है या जो भी हैं उनको ये चीज़ें मेरे मरने के बाद दे दी जाए। तो उन लोगों ने क्या किया था, बाकी चीज़ सामान तो दे दिया, सिर्फ चांदी का जो लोटा था उसे बेच के उसमें जो पैसे मिले दोनों ने आपस में बांट लिए। तो फिर अगर मालूम हो जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर, अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं 106 में कि फिर अगर मालूम हो जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया तो जिन लोगों का उन्होंने हक़ मानना चाहा था उनमें से उनकी जगह और 2 आदमी खड़े हो जाओ जो मैयत के करीबा रखते हों, मतलब मैयत के करीबी हों। फिर वो अल्लाह की कसमें खाएं कि हमारी शहादत उनकी शहादत से सच्ची है, जो पहले लोगों ने शहादत ली थी हमारी शहादत उन लोगों से सच्ची है और हमने कोई ज़्यादती नहीं की और ना ऐसा किया हो जो हम भी बेइंसाफ़ हो जाएं, ना हम बेइंसाफ़ी करेंगे और हमारी शहादत उनसे सच्ची है। 107 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इस तरीके से बहुत करीब हैं ये लोग सही शहादत दें।
اس بات سے کہ خوف کریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. جیسے کہ ابھی ایک حدیث بتائی تھی کہ انہوں نے ایک لوٹا بیچ دیا، باقی سامان دے دیا، لیکن یہ ان کے جو سامان تھا اس میں ایک پرچی تھی، ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے. تو جھوٹ تو چھپتا ہی نہیں ہے، وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طریقے سے بہت قریب ہیں یہ لوگ، صحیح شہادت دیں، اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اگر اس کے بعد جو 2 لوگوں کو کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری جو قسمیں ہیں وہ زیادہ سچی ہیں، اور پھر وہ ایسا کریں گے، رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو توجہ سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ جو نافرمان ہو جاتے ہیں، جو غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی. 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا. وہ دن یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو پوچھیں گے اور جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا. وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے. وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو معلوم نہیں، تو ہر چیز سے واقف ہے، تجھے تو ہر چیز پتہ ہے، پھر ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے، تو ہر چیز پہ غالب ہے. تو 109 میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں جب اللہ عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم گود میں اور جوان ہو کر بھی ایک ہی نقص پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دنیائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مار دیتے اور وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے. اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے، تو ان سے کافر تھے جو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. اور لوگ کہنے لگے کہ تم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیے ہیں. اور بنی اسرائیل جب میں نے تمہارے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 110 میں کہتے ہیں اور جب میں نے حواریوں کی طرف تو حکم بھیجا کہ مجھ پہ اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے تو شاہدائیوں کے حکم کہ ہم فرمانبردار ہیں. 111 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے، مطلب کوئی دسترخوان نازل کرے، دسترخوان نازل کرے. کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو. تو عیسیٰ کہتے ہیں اگر ایمان رکھتے ہو تو ایسی باتوں سے اللہ سے ڈرو. تو 112 میں کہتے ہیں تو بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں. تو وہ کہنے لگے، حواریاں کہنے لگے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں کہ آپ ہم سے سچ کہہ رہے ہیں، اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں، اور جو دسترخوان آسمان سے اترے گا اور اس بات کے اس پہ ہم گواہ رہیں. 113 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے بے شک. تو انہوں عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا خوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید کا دن بن جائے اور اگلے پیچھوں کے لیے سب کے لیے نشانی بن جائے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے. 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 114 میں اللہ نے فرمایا میں تم پہ ضرور خوان نازل فرماؤں گا، مگر جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ اہل آدم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا جائے گا، نہ دوں گا. مطلب نہ میں اہل آدم میں سے پہلے کبھی کسی کو ایسا عذاب دیا ہوگا، نہ اپنی آنے والی زندگیوں میں دوں گا جیسا عذاب میں ان لوگوں کو دوں گا جو یہ چیز مانگ رہے ہوں اور پھر وہ کفر کریں، اس پہ یقین نہ رکھیں. 115 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہیں لوگوں سے کہا تھا
کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، معبود مقرر کر لو، وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے علم ہی نہیں، جس میں مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے، اور تو بے شک ہر چیز کا جاننے والا ہے، اگر میں نے کہا ہے تو بھی تو جانتا ہے اور نہ کہا ہے تو بھی تو جانتا ہے، کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے تو ایسے جانتا ہے، اور جو تیرے جی میں ہے تو وہ بھی تو ہی جانتا ہے، بے شک تو علم القلوب ہے۔ تو 116 میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے ان سے اس میں ان سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، بس اس کا جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جو میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، پھر تو ان کا نگہبان بنا۔ 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو ان کو عذاب دو تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اب کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تم عذاب دو ان کو تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو معاف کر دے تو تیری مہربانی ہے، اس لیے کہ تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج وہ دن ہے آخرت کا، کیونکہ سورہ المائدہ آخری تھی جو اتری تھی، کہ آج وہ دن ہے آخرت کا کہ جس میں تم لوگوں کو تمہارے کاموں کا صلہ ملے گا، جنہوں نے اچھائی کی ہے ان کو وہ باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں ہمیشہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ 119 میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہے اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے۔ 120 میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 120 اور لاسٹ آیت میں آسمان اور زمین نے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہے اور سب پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ ہماری سورہ المائدہ کی لاسٹ ورس تھی 120، یہاں تک ہم نے آج کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے دوسری سورہ شروع کریں گے، اور آج ہم سورہ المائدہ کا خاتمہ یہیں پر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے والا پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔